अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा अबस शुरू कर रखी थी और आखिरी आयत कल रह गई थी, तो उन्हीं को हमने आज करना है। अच्छा, सूरा अबस में अगर हम शुरू से चलें, एक खुलासा था कि हम उसका पिछले का रिव्यू भी कर लें और उस फिर आगे जो आज शुरू करना है वो शुरू करेंगे। आयत नंबर आप कुरान खोल लें, कलम और पेंसिल और कॉपी अपने साथ रखें एक, ताकि जो चीज़ मैं आपसे लिखने के लिए कहूँ वो लिख लें और फिर उसको बाद में पूरी तरह देख लें। अच्छा, सूरा अबस की कुल आयत हैं 42। पहली 10 जो आयत हैं वो एक वाक्य वो एक वाकया है जो अल्लाह ताला ने उस वाक़े को लेकर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमा दी और उसके नतीजे में पूरी उम्मत की क़यामत तक। वो वाक़या क्या था? एक अंधे सहाबी आए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे कुरैश के कुछ सरदारों के साथ। उन्होंने आके, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, अंधे थे, तो उन्होंने आके बहुत प्यार मोहब्बत से सलाम दुआ किया। और फिर उन्होंने जब ये किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नागवार गुजरा कि उन्होंने, उस शख्स ने, वो एक गुफ्तगू कर रहे थे और बीच में उसने आके इंटरफियर किया। तो उसी को अबस व तवल्ला कि आप पहली आयत को देखें कि तुर शुरू हुए, यानी तेवरी चढ़ाई और बेरुखी बरती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी इस्लाह फरमा दी कि ये जो कुरैश के सिरदार बैठे हैं, ये मगरूर हैं, ये आपकी दावत को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक शख्स जो आपकी दावत को कबूल कर चुका है और आपके पास आ रहा है अपने तज़किये के लिए, वो ज़्यादा हकदार है बनिस्बत इन जालिमों काफिरों के जो अल्लाह के दीन जो आप लेकर आए उसकी इनकार कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात जो बड़ी अल्लाह ताला ने खोल के बता दी कि हमारी रहनुमाई फरमा दी कि दावत जिस शख्स के दिल में तलब और तड़प हो, आप उसकी कदर करें और आप उसको साथ पूरा ताउन करें। और जो लोग इस दावत को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको दावत तो ज़रूर दे दें, लेकिन जब वो आप देखें कि वो पूरी तरह उसको मुनकर हैं और अपनी दुनियावी लज्जतों के पीछे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं शैतान के, तो फिर आप उनको छोड़ दें। लेकिन एक दफ़ा आपने ज़रूर उनको दावत देनी है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा और उनके दिलों में खैर होगी तो वो उनको मोड़ देगा। तो ये था आयत 1 था 10 का मजमून जो कल हमने पढ़ा तफसील से। उसके बाद अब अभी भी कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आयत 11 था 16 में कुरान मजीद की अजमत बयान की गई है कि किस पाए की किताब है। इस वक्त तो इसके लिए कई लेक्चर चाहिए कि कुरान की अजमतें क्या क्या हैं जो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाई है। लेकिन यहाँ सिर्फ ये कहा कि ये कुरान एक तज़किरा है, एक नसीहत है, एक याद दहानी है। अब ज़रा गौर फरमाएं, आप आज भी अपनी माँ की नसीहतों को इस उम्र में भी बड़ा याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? जितनी हमदर्दाना, जितनी शफकत से माँ ने हमारी खैरखाई की है, दुनिया में कोई और इंसान नहीं कर सकता। उन्हीं नसीहतों पर अमल करके हमने अगर बचपन में अमल किया है और उन्होंने हमें दीनदारी की नसीहतें की हैं, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। अब ये नसीहत जो कुरान है, ये किसकी नसीहत है? उस रब्बुल आलमीन की है जो सबसे पहले इल्म का सरचश्मा, वो खुद हक और उसका फरमाया हुआ भी हक।
اور محبت کا یہ عالم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس نے نصیحت کی ہے اور نصیحت کر کے فرمایا کہ انہا تذکرہ. تو یہ قرآن جو ہے وہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے بہت کمال کی نصیحت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزادی دے دی کہ چاہو تو اس بہترین نصیحت جو میں نے آپ کو کے پاس قرآن کی شکل میں بھیجی ہے، اور حفاظت میں نے خود لے لی ہے اس کے اپنے ذمے، کہ یہ قرآن ایسا ہی رہے گا جیسا نازل ہوا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں آزادی دی ہے، جس کا انسان جو ایمان لے آئے انہوں نے اس آزادی کو سرنڈر کر دیا، اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے تابع کر دیا. یہ ہیں وہ لوگ جو بڑے کام کے ہیں اللہ کے نزدیک. دنیا میں بھی ان کی تائید اور نصرت اللہ کی حاصل ہوگی، آخرت میں جنت. اور جو عمل نہیں کریں گے، جو اس نصیحت کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کا انکار کر دیں گے، وہ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے پائی پائی کا حساب لوں گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل. پھر یہ قرآن کہاں ہے اور اس کی جو تفصیلات آئی ہیں آج 13 تا 16 میں، کل ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. اس کے بعد آگے جو آیت ہیں 17 تا 32، اس میں پھر انسان کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے ملامت کی ہے. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کی پرورش کے لیے ہر چیز زمین سے پیدا فرما دی، اور تمہاری روح کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور آخری وحی جو قرآن آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ کامل و اکمل. لہٰذا انسان جب اس سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ملامت کرتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ. اور پھر اللہ کہتے ہیں او بندے ذرا دیکھ تو صحیح، تو کس اللہ تعالیٰ اس کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھ، تو کس پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، کس طرح تمہاری ماں کے پیٹ میں اس نے تمہاری شکل بنائی، تمہیں بہترین شکل میں پیدا فرمایا، پھر آگے کے بھی سارے مراحل بتا دیے. تو یہ مضمون جو ہے پھر بتایا انسان کو کہ دنیا میں تو ساری نعمتیں دے کے، صلاحیتیں دے کے تمہیں، اور تمہاری پیدائش کا سارے بندوبست کر کے، اس کے بعد تمہیں ایک مرحلہ آنا ہے کہ ثم اماتہ فاکبرہ، آیت 21، کہ پھر اسی انسان کو موت آئے گی اور پھر وہ قبر میں رکھ دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگلا مرحلہ ہوگا جب چاہے گا اٹھا دے گا، دوسرا سور پھونکے گا، سارے انسان جو ہیں وہ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. فاروق صاحب، مسز فاروق، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور اس سے کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کل میں نے آیات لکھوائی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کراتے ہیں اپنے نظام ربوبیت کی، کہ کس طرح اس نے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پرورش، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تو اس نے کس طرح انسان کی دنیاوی زندگی میں پرورش کا بہترین بندوبست کیا. اس کے لیے میں نے کل آپ کو آیات لکھوائی تھی کہ نظام یہ ربوبیت کی طرف بار بار اشارہ قرآن اس لیے کرتا ہے کہ وہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے، بے شمار احسان ہے، ایک نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ جس کو میں اور آپ اور ہر آدمی فیل کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ اسی کے نظام ربوبیت پہ میں پل رہا ہوں، وہی میری کفالت کر رہا ہے، وہی میرا آقا اور مالک ہے. اب جب یہ سب چیزیں اور نظام ربوبیت پہ میں نے کل آیتیں لکھوائی تھیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان آیتوں کو دوبارہ دیکھا ہے؟ بتائیں. سر میں نے پڑھی ہیں ساری. سر میں نے بھی پڑھی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ ہے قرآن فہمی، اور یہ اسی وقت آئے گی جب آپ خود پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کریں گے. میں نے بھی قرآن کو اسی طرح سیکھا ہے
کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جوں جوں ہم لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے سینے میں ایسا کھول دیتا ہے۔ قرآن کی کبھی میں آپ کو آیتیں بتاؤں گا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا، یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یہ بصائر ہیں، ایسی بصیرتیں۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو انسان کی اندرونی صلاحیت ہوتی ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی، ان کو ٹھیک ٹھیک ان سے استفادہ کرنے کی، وہ قرآن ہی پڑھ کے انسان کو انسان میں وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ آج مسلمان قرآن سے محروم ہے، اس بصیرت سے محروم ہے، اس کے نتیجے میں دنیاوی لذتوں میں اتنے ڈوب گئے ہیں چند روزہ، اور اس جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے کہنے پہ چلتے، دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی ساری تائیدیں اور نصرتیں ملتی، اور آخرت میں جنت میں جاتے۔ آپ جس نے بھی نہیں پڑھی وہ دوبارہ مہربانی کریں، جو میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں وہ اسی لیے ہے کہ آپ اور میں جو قرآن کے طالب علم ہیں، ہم ان آیتوں کو پڑھیں، غور کریں، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن آپ کے لیے بہت اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اچھا، یہ ہم نے جو 32 آیت تک ربوبیت ربانی کا سارا جو ہے وہاں بتا دیا گیا ہے، اور پھر بتایا کہ جب تم دنیا سے آخرت میں جاؤ گے نا، برزخ میں ہی، اور برزخ کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے دوسرے سور کے بعد، پھر تم وہاں پہنچو گے اس میں میدان حشر میں، تو وہاں کے کچھ حالات، قیامت کیسے برپا ہوگی اور انسان کا کیا حال ہوگا، کیا نفسی کی ہولناک تصویر قرآن نے پیش کی ہے، اور پھر نیک کاروں کا کیا انجام ہوگا، بروں کا کیا انجام ہوگا، وہ آگے آیت پہلے 33 تا 37 میں جو ہے وہ تو آخرت کی ہولناکی کا بیان ہے، اور اب جو کل رہ گئی تھی آیت 38 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اگر اب تک کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہو تو ضرور دیجیے، ورنہ میں آج 38 کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز چمک دمک رہیں گے۔ یہ کس روز کی بات ہو رہی ہے؟ سر کے جنت میں ہوگا، حشر کے میدان کی، قیامت کی۔ قیامت میں کہاں چمک دمک رہے ہوں گے؟ سر قیامت جب لوگ جنت سے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، جب دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سارے مراحل سے گزرنا ہے، اور قیامت کا ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان ان تمام مراحل پر جو بیان ہو رہے ہیں اس پر ایمان رکھے۔ موت، قبر یا برزخ، پھر پہلی سور، پھر دوسرا سور، دوسرے سور کے بعد زندہ کر کے میدان حشر میں پہنچنا، پھر آپ کا میدان حشر کی 50,000 سال کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد آپ جائیں گے اس پہ حوض کوثر پہ، جو مومن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پلسرات سے گزر کر جو ہے وہ نیک جو ہیں وہ پاس گزر جائیں گے، اور برے پلسرات میں پھنس کے نیچے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہے۔ یہ سارے مراحل ترتیب سے مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھیں نا، ہمیں قیامت سے ڈر اسی لیے نہیں لگتا کہ ہم قیامت کے ان مراحل سے واقف نہیں ہیں، ان کی ہولناکی اور خوفناکی سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھیں، اور اسی لیے ہم آخری پارے پہ آئے ہیں۔ مثلا ابھی آج آپ ذرا دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے جو ہیں اس وقت چمک دمک رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب قبروں سے اٹھیں گے اور یہ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ میدان حشر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بالکل انسان کے سب انسانوں کے سامنے ہوگا۔ کیا؟
جنت بھی اور جہنم بھی۔ جہنم کی آگ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا، اور جنت کی پوری حسن، اس کی نعمتیں سب دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر سے۔ اب مومن کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں زندگی گزاری اور پھونک پھونک کے قدم رکھا، وہ لوگ بالکل خوش، اور یہ ان کے چہرے ہوں گے جو یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ اور کھل جائیں گے جب جنت میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی، اور اس اللہ تعالیٰ کے تذکرہ نصیحت کو کوئی لفٹ نہیں کرائی ہوگی، وہ بالکل جہنم دیکھ رہیں گے، اپنا وہ دیکھ رہے ہوں گے انجام کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے، تو ان کے چہرے پر وہ چہرے جو ہیں وہ خاک آلود ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ اب غور سے سنیے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرمائے یوم وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز چمک دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرۃ، اور بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ خوش قسمت جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت پر عمل کیا ہوگا۔ یہ ہوگا ان کا اس جنت کو دیکھنے کے بعد، پھر اس جنت میں جانے کے بعد یہ ان کا حال ہوگا۔ اب آئیے قرآن کا دیکھیں کس طرح تقابل کرتا ہے قرآن۔ یہ بے مثال کس اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ بالکل دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہے اب تیری مرضی ہے، ان میں چلا جا یا ان بدبختوں میں چلا جا جنہوں نے، وہ کون ہے بدبخت؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس نے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر خاک اڑ رہی ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ کون ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے اور فجار ہوں گے۔ اب یہاں دونوں کے معنی اچھی طرح سمجھیں۔ کافر کا مطلب ہے کہ انہوں نے انکار کیا، کس سے انکار کیا؟ اللہ کے احکامات سے۔ اب یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، ایک تو بندہ ہے نا کہ جس نے کہہ دیا کہ بھائی میں مانتا نہیں ہوں، نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور میں اپنی مرضی کروں گا۔ ایک تو یہ کافر ہے جس نے انکار کیا۔ دوسرا زبان سے تو کہتا ہے لیکن عملاً وہ بالکل نہیں کرتا جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ عملاً وہ کفر کر رہا ہے۔ اور اگر جلدی سے جلد توبہ کر کے اور آ جائے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن توبۃ النصوح، سچی توبہ، کہ اس کے بعد پھر کفر میں جانا ایسا لگے کہ جیسے اس کو موت ہے۔ تو یہ تھا ان آیت 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے جو ہیں اس دن تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اور کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انکار کیا یا اچھا کفرہ، تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اچھا الفجرہ کیا مطلب ہے؟ فجار۔ فجار کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو دنیا میں مزے لے لے کر گناہ کرتے رہے۔ فجار اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت بڑا گناہ گار ہو۔ فاسق کم درجے کا گناہ گار ہے، اور فاجر اس لیے کہتے ہیں نا فاسق و فاجر، کہ فاسق کم درجے کا گناہ گار اور فاجر جو ہے وہ بہت بڑا گناہ گار۔ بات کلیئر ہے؟ جی 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 سر، سر۔ جی سر، جی سر یہ سر۔ فاسق جو ہے آپ نے کہا کم درجے کے، تو یہ کس کیٹیگری میں کیا یہ ان لوگوں کے کام؟ کیا مطلب آپ کا؟ سر فاسق اور فاجر میں فرق؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے فاسق کم درجے کا گناہ گار ہے، اور فاجر جو ہے وہ گناہ مزے لے لے کے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ سر فسق جی یہ تو کل آپ ذرا میری بات سنیں، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو،
نافرمانی یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتے ہیں آپ نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ نافرمانی بڑے درجے کی ہے اور اس میں آپ کی گناہ کی لذت بھی شامل ہے، فحاشی، عریانی، زنا وغیرہ وغیرہ، شراب، یہ فاجرانہ اقدام ہے. اب سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. سر جی یہ جو کل آپ نے آیات لکھائی تھی نا، یہ میں نے پڑھی تھی، سیاہ چہرے جن کے ہوں گے اور جن کے روشن چہرے ہوئیں گے، سورہ آل عمران کی اور سورہ قیامہ کی، اور یہ میں نے کل پڑھی تھی. الحمدللہ بڑا ہی خوف آیا تھا. آپ دیکھیں نا، یہی قرآن کا کمال ہے. جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے نا، ہمیں اللہ کا خوف کہ نافرمانی کی کتنی بری سزائیں ہیں، کیسی کیسی دائمی اور ابدی سزائیں جہنم کی ہیں. یہ قرآن ہی سے تعلق پیدا کر کے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے. بے شک. اچھا، اب یہ تو آپ کے سامنے ابھی ہماری اس بہن نے ذکر کیا ہے کہ آل عمران کی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. چند میں آپ کو پڑھوں گا، پھر باقی ساری لکھوا دوں گا تاکہ آپ. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، ایک کمال کی بات دیکھیں قرآن کے طالب علم کو قرآن کے یہ اوصاف اور خصوصیات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ جو بیان اللہ کی کتاب کر رہی ہے کوئی اور کر نہیں سکتا. اب سنیں، یہ بات بتائی نا یہاں کہ وہ تر و تازہ ہنستے مسکراتے اور خوشیاں منانے والے کون ہوں گے، اور اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے چہرے خاک آلود ہوں گے، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ دنیا میں منکر رہے ہوں گے اور فجار رہے ہوں گے. ان کا کیا شک، وہاں کمپیریسن سے بتا دیا. وہی بات ابھی جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ سورہ آل عمران میں لکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 106 اور 107. سر یہ ہم لوگوں نے کل بھی لکھی تھی، اسے پڑھا بھی ہے نا. اچھا، آپ نے تو پڑھا ہے، لیکن میں اب ساری آپ کو ترتیب سے آیات بھی لکھوا رہا ہوں. کل ممکن ہے کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ پڑھ لیں گے، میں ساری لکھوا دوں. مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ پڑھنے کی. بتائیں. سر جی آپ سر بتا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سر یہ سورت آل عمران کی پڑھ لیجئے 106 تا 107 بس. اچھا، چلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور ذرا بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ بالکل جنت اور جہنم کا سامنے ہے. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں جنتی پر خوش باش ہیں کہ اللہ نے ہمیں چاہا، ہم نے اللہ رب العالمین. آپ یہ ضرور کھانسیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. مائک کو بند کریں تاکہ ساری دنیا آپ کی کھانسی کو سن رہی ہے. پورا درس ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا، آپ ذرا سنیں غور سے. آیت آل عمران کی 106 پڑھ رہا ہوں. یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن سرخرو ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہیں ان کا منہ کالا ہوگا، یعنی کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. یہ وہی جو دنیا میں سرکش اور باغی تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم نے ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. ذرا غور کیجئے، نہ انبیاء بھیجے اللہ نے، کتابیں بھیجی. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا عذاب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو مزہ اس عذاب کا جو تم نے انکار کیا. اس انکار کے بدلے اب یہ مزہ چکھو عذاب کا. چند روزہ زندگی میں آپ نے جس شخص نے کفر کیا اس کا انجام آپ دیکھ لیں وہاں. یہ تو معاملہ ہوگا جن کے اس دن چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. اب دوسروں کا کیا قرآن بتاتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے.
روشن ہوئے، ابیدت روشن ہوئے، ففی رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اس کی رحمتوں کے ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں گی۔ تو آج ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے چہرے کو اس وقت وہ روشن بنانا چاہتے ہیں یا وہ سیاہ چہرہ چاہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، چوائس ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں، پوری زندگی اس طرح گزار لیں، تو آپ کو آخرت میں تو یہ ملے گا اور دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے آپ سرفراز ہوں گے۔ یہ ذلتیں جو آج ہمارا مقدر ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے کارنامے سارے کے سارے وہ کر رہے ہیں جو ہمیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول کا کہنا نہیں مان رہے جس میں خود ہماری بہتری ہے۔ اچھا، برائے مہربانی اپنے موبائل کو بند کریں، سوری اپنے مائک کو بند کریں۔ اچھا، یہ تھی آیت آل عمران کی 106 107۔ پھر سورہ قیامہ کی لکھیں آیت 22 تا 25، سورہ قیامہ آیت 22 تا 25۔ وہاں پتہ ہے قرآن کس طرح بیان کرتا ہے ان چہروں کو جو قیامت کے دن، ان کو کہتا ہے وجوہ ناظرۃ، وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ تو تر و تازہ اور اداس چہرے کا بیان ہے سورہ قیامہ کی آیت 22 تا 25۔ ساتھ یہ ضرور لکھیں کہ تر و تازہ اور اداس چہرے۔ اس کے بعد سورہ مطففین جو اب آگے پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت 7 تا 21 اس میں اللہ رب العالمین نے پھر یہی تفصیل بتائی ہے کہ وہ چہرے جو قیامت کے دن بڑے خوش لوگ ہوں گے، اور ان کا وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دنیا بھی سکون سے گزاری۔ سکون بلا کیا ہے؟ آزمائشوں میں ثابت قدمی اس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن سکون یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان ان تکلیفوں میں صبر کر کے اور نعمتوں پر شکر کر کے اس کو وہ سکون ملتا ہے جس میں اس کو پوری طرح اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اگر تکلیف ہے تو صبر کر رہا ہوں، اگر نعمت ہے تو میں شکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہی بات کہ اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین، بلا اصحاب الیمین کون سے لوگ ہیں؟ وہی جن کو اوپر کبھی کہا گیا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور پھر دوسروں کا کہا کہ یہ جو ہیں یہ ان کے چہرے خاک آلود ہوں گے۔ یہاں ان کے لیے لفظ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ سورہ انشقاق یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انشقاق کی آیت 7 تا 13 کو پڑھیں، یہ سب لکھ لیں اور ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ آئیں گے سورہ واقعہ سر۔ آپ ذرا مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایک لکھوا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ غاشیہ 2 تا 16 میں، آج 2 تا 16۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ بڑے خوف زدہ ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے۔ انہی دو گروپوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر دائیں اور بائیں ہاتھ والے بیمینہ و بشمالہ، یہ سورہ الحاقہ کی آیت 19 تا 37، سورہ الحاقہ آیت 19 تا 37۔
پھر یہی بات ایک مختلف پیرائے میں سورہ واقعہ کی آیت 27 تا 48، سورہ واقعہ کی آیت 27 تا 48، اور اس کے بعد سورہ عبس، سورہ عبس آیت 35 تا 42، اور سورہ الواقعہ وہاں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ الواقعہ کی آیت 27 تا 48۔ سر جی سورہ آباسہ 38 سے نہیں ہے، 38 تو 42۔ عبس، سورہ عبس کی ہے 35 تا 40۔ آپ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آپ آیتوں کا مل گیا، آپ آگے دیکھیں، آپ صرف انہی کو تھوڑی دیکھیں گے، جب آپ سمجھیں گے تو آگے بھی دیکھیں گے، پیچھے بھی دیکھیں گے۔ یہ ہے پورے قرآن سے جو نیک بخت کون ہوں گے، جو اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، ان کے لیے یہ ساری آیات میں کبھی اصحاب الیمین، کبھی ان کو کہا گیا ہے، کبھی ان کو کہا گیا یہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، کبھی کہا گیا کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو بدبخت ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پر اداسی چھائی ہوگی وغیرہ وغیرہ، ان کا ذکر ساتھ ساتھ دونوں کا ہے، اور ساری آیات قرآن سے میں نے آپ کو لکھوا دی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ یہ نوٹ سنبھال کے رکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور آپ کے پاس پورے قرآن سے یہ جو دائیں اور ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور پھر ان کے مختلف نام سے جو آیاتیں آئی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے تک یہ تھی اب 80 نمبر تھی جو ہم نے ختم کی ہے، 81 میں کروا چکا ہوں تکویر۔ اسی طرح میں آپ کو سورہ نمبر 82 جو ہے وہ ہے الانفطار، وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ اور آج ہم نے آخری پارے کی جو اگلی صورت ہے جو ہم نے نہیں کی ہے، وہ ہے صورت نمبر 83 المطففین۔ اب آپ کھول لیجئے سورہ مطففین، قرآن میں 83 نمبر پر ہے، اس کی 36 آیات ہیں، تو ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکلی۔ جی سر۔ جی سر۔ سر جی سر۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جتنا آپ غور کریں گے ایک ایک آیت پہ مضمون دیکھیں نا۔ پہلے آپ سوچیں، تفسیر اس وقت سے صحابہ سے لے کر آج تک تفاسیر لکھی جا رہی ہیں کہ قرآن کی اتنی وسعت ہے حالات کے مطابق کہ آپ اس کو انسان قیامت تک اس سے مستفید ہوتا رہے گا۔ لہذا اس کے مضمون اتنے وسیع ہیں کہ میں ہر مفسر کو سمجھتا ہوں کہ وہ طالب علم تھا، اس نے کوشش کی اپنے وقت کے مطابق، بہترین اس نے کوشش کی، لیکن حق اس کا ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کی وسعتیں اتنی ہیں کہ ہم طالب علم ہی رہتے ہیں اس کے باوجود۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین،
तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। ये कौन है डंडी मारने वाले? अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून। इनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम अब वज़नूहुम युखसिरून। जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उनको घाटा देते हैं। अब ज़रा आप इन 3 आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, आप देख लें, जिस माशरे में ये चीज़ हो कि कारोबारी हजरात या आम जो भी लोग लेन देन कर रहे हैं वो लेते वक्त उसका ज़्यादा लें जो उनका हक बनता है, और देते वक्त लोगों को कम दें जो उनका हक बनता है। इससे जो माशरे में तबाही आती है वो आपके सामने है। आज मुसलमानों का हाल देख लें। मैंने आपको बताया, मैंने गांव में आंख खोली, फिर बीएससी पंजाब में की चकवाल से, मास्टर वहाँ से बैचलर इंजीनियरिंग कराची से की, फिर अमेरिका में। तो मैंने पाकिस्तान में देखा कि जो शख्स दयानतदार होता है ना, तोल नाप ठीक करता है, अब दयानत से काम लेता है, वो नेक गवाह जो है, सॉरी नेक जो खरीदार हैं वो हमेशा उसके पास जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये हमसे धोखा नहीं करेगा। लेकिन अमूमन आप देख लें कि लोगों का वतीरा है ये। अच्छा, तो ये लोग क्यों करते हैं भला, ये बताएं, इसकी वजह क्या है कि देते वक्त कम देते हैं लोगों को उनका हक, और लेते वक्त आप ज्यादा लेते हैं, और ये है वतीरा जो आज माशरे में है। इसकी वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है? सर जी, इन्हें आखिरत का खौफ नहीं है, इन्हें मरने का कोई डर नहीं है कि हम अल्लाह के आगे पेश होंगे, हमसे सवाल जवाब होंगे, हमें बताना पड़ेगा हम दुनिया में क्या करके आए देखें, हैं। आपने जवाब ठीक दिया है, लेकिन इतनी तशरीह मत करें वरना टाइम जाया होगा। बिल्कुल आपने ठीक, एक मिनट, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया कि असल मसला क्या है कि इनका आखिरत पर यकीन नहीं है कि ये जो मैं अमल कर रहा हूं, किसी को कम दे रहा हूं उसके हक से, लेते वक्त ज्यादा ले रहा हूं, ये क़यामत के दिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला होगा। मुझे कोई वहां छुड़ा नहीं सकता, ना कोई सिफारिश छुड़ा सकेगी, ना कोई लेन देन होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये है आखिरत पर यकीन का नुकसान ना होने का। और फायदा ये है कि आपको माशरे में आप आंखें बंद करके जाएंगे, दुकानदार अगर नेक है तो आप चुप करके उसको माल लेंगे, पैसे देंगे। करना था पहले फिर इसका। लिहाजा ये है सबसे बड़ा नुकसान अकीदे में आखिरत का यकीन ना होने का, कि उसके माशरत पर क्या असरात पड़ रहे हैं। ये एक वाक़या है आपके सामने। आगे बिल्कुल आपने जो बात कही आयत नंबर 4 में, अला खबरदार, यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मुबअसून। ये लोग ये नहीं समझते थे कि उनको एक दिन उठाकर उनसे हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, अकीदा आखिरत जो है, बड़ा गौर से सवाल सुनिए, अकीदा आखिरत की मजबूती का ताल्लुक किस चीज से है? हमारा अकीदा आखिरत कब मजबूत होगा? जब हमारा ईमान मजबूत होगा। ईमान हमारा मजबूत होगा सर। जब हमें ये पता होगा कि हिसाब किताब हमने देना है। सर सिफात इलाही से। तौहीद पर ईमान। जब इल्म ये होगा। बात हुई ना तौहीद पर। आप सब बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। असल बात देखें, क़यामत नतीजा है तौहीद का। तौहीद का अकीदा पक्का होगा कि मेरा रब जो है उस दिन खुद इंसाफ की कुर्सी में बैठे होंगे, और किसी की वहां न सिफारिश न कोई पैसा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो अकीदा तौहीद ही से निकला है तौहीदा अकीदा आखिरत। और अकीदा आखिरत इतना ही मजबूत होगा जितना आपका अकीदा तौहीद मजबूत है। हम कैसे कुरान के तालिब इल्म हैं? कोई ईमान कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अकीदा तौहीद
پورا اسلام عقیدہ توحید سے منسلک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں عدل و انصاف انسان کیوں کرے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ توحید ہے. انسان کو جب دنیا میں کوئی عہدہ ملے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ بن جائے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا انصاف کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے حضرت عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. عقیدہ توحید، اس بنیادی بات کو سمجھیں. عقیدہ رسالت کہاں سے برآمد ہوتا ہے؟ بتائیں نا. سر جی عقیدہ توحید سے ہی برآمد ہوتا ہے. ہاں، تو اللہ نے رسول بھیجے ہیں کس لیے؟ کہ اس اللہ کا حکم مانیں. یہ توحید ہے، اسی کے لیے رسالت آئی ہے. آخرت میں حساب اللہ کا یوم حساب ہے، یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے. یہ ان بیسک بنیادی چیزوں کو سمجھیں. پہلے سب سے اہم، جو سب سے اہم، سب سے بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. اب سنیں، ایمانیات اس سے برآمد ہوتی ہیں، اور عمل صالح کیونکہ اس کا حکم ہے، جو اس کے حکم کے مطابق کرے گا وہ عمل صالح ہوگا. یہ توحید سے ہے. ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ سوال کریں اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، قرآن کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہم پوری حقیقت کی تہ تک پہنچیں گے. ورنہ سنی سنائی باتیں جو ہیں، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا ایمان سے. بڑی مومل بات ہے. ایمان تو 5 چیزوں کا نام ہے. اب ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں. اگر یہ جواب ہے ہمارا، تو پھر ہماری قرآن فہمی کہاں گئی؟ پلیز بہت احتیاط سے قرآن کو سمجھیں. ہم اپنے نظریات لے کے قرآن کے پاس جاتے ہیں، پھر انہی نظریات کو ادھر سے ادھر پھیر کے لگا دیتے ہیں. قرآن آیا ہی ہمارے نظریے کو بدلنے کے لیے ہے. ایمان ہے ہی اس بات کا نام کہ توحید، رسالت، آخرت، کہ ہم اپنے سارے عقائد کو ذہن سے نکال کر اس عقیدے کو مرکزی عقیدہ بنا کے اس پر عمل کریں، پھر ہم مسلمان ہیں. سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی یا میں غلط کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ میری اصلاح ہو جائے. سر آپ نے سورہ عبس کے بعد سورہ تکویر اور انفطار کے بعد المطففین پہ آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے آپ ترتیب سے چل رہے تھے. اس کی کوئی وجہ خاص؟ سر میں نے پہلے کرا چکا ہوں آپ کو تکویر اور انفطار دونوں. آپ کلاس میں نہیں تھے؟ آپ تو ریگولر ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی حکم؟ تو سر جی آپ سوال ہے. جی سوال. سر جی جی سر جی جو ویل المطففین، یہ مطففین کے معنی میں صرف یہ سامان اور یہ جو ہوتا ہے سودا سلف، یہی ماپ تول ہوگا یا کچھ اور بھی اس میں آتا ہے؟ کوئی یہ ہے اور نا چیز؟ بات، یہ ہوئی نا بات. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہر لین دین اس میں شامل ہے. کوئی بھی دیکھیں نا، مثلا آپ کسی سے کچھ چیز لے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ جائیداد کی تقسیم کر رہے ہیں، ہر معاملے میں جو یہ رویہ ہے کہ لیتے وقت اس حق سے زیادہ لے لو اور دیتے وقت اس کے حق کو کم کر کے اپنے پاس رکھ لو، اس کو کم دو. یہ سوال ہونے چاہیے تاکہ ہم بات کو سمجھیں کہ یہ صرف یہ خرید و فروخت یا باٹ کی چیز نہیں ہے. حقوق کے بارے میں بھی یہی ہے. بات کلیئر ہے؟ سر دین کے بارے میں بھی یہی بات ہے نا، ایڈیشن سبٹریکشن کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ الگ کفر ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں. یہ معاملات میں لین دین ہے. یہ سوال کرنے والے کو کلیئر ہو گئی بات؟ بھائی کس نے سوال کیا تھا کہ یہ صرف جی 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 سر جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن.
سر السلام علیکم سر. سر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ناپ تول میں جو ہے نا سلوک بھی ہوتا ہے نا کہ اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک، یعنی ہر چیز میں برابری انصاف آ جاتا ہے نا. صرف ناپ تول اور چیزوں میں، حصوں میں، جائیدادوں میں تو ہے لیکن رویہ اخلاق میں بھی کہتے ہیں کہ انصاف کریں گے، یعنی سب اولادوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے. آپ کیوں نہیں جوڑتے کہ اخلاق ٹھیک ہوگا تو آپ یہ ڈنڈی نہیں ماریں گے؟ اخلاق ٹھیک ہوگا. اچھا، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. پہلے تو آپ ہی مجھے سوال کا جواب دیں کہ اخلاق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سر اخلاق تو دین سے ہے، تقوی سے ہے، معاملات سے. ایمان سے ہے. اخلاق کا تعلق بھی عقیدہ توحید سے ہے. عقیدہ توحید سے ہے. جی سر. اب پہلے تو آپ نے نہیں بتایا. دیکھیں، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ قرآن نے جو پرائرٹیز بتائی ہیں نا، آج مسلمانوں کا اخلاق ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. عقیدہ توحید کہ رب وہ جس نے میں نے حساب دینا ہے، وہ آخرت. تو اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے. اگر میرے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، دو چیزیں، پہلے اللہ کا خوف، آخرت کا خوف ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اللہ کا پہلے خوف نہ ہو. کہ وہ ناراض ہوگا تو مجھے جہنم میں بھیج دے گا. اور ناراض ہوگا کس وجہ سے؟ میرے برے اعمال کی وجہ سے. اچھا، اب ذرا واپس آئیے ان آیات میں، پھر شروع سے پڑھتا ہوں میں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. الا، خبردار، یظن اولئک انہم مبعثون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو ایک دن اٹھا کر حساب لینے والے ہیں. لیوم عظیم، وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. عظیم کا لفظ اللہ فرما رہے ہیں. ذرا سوچیں کہ وہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کا اجر ملے گا، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی پہ انسان کو سزا ملے گی. اگر اس نے توبہ کر کے دنیا میں معاف نہیں کرائی تو وہ یوم عظیم ہے. اچھا، ایک اور رخ سے وہ یوم عظیم ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو یوم عظیم کہہ رہا ہے. مدت کے لحاظ سے 50,000 سال کا دن ہوتا ہے. دیکھیے، یہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، یہ پارشل ہے. اس عظیم اس لیے ہوگا کہ اس کا نتیجہ عظیم ہوگا. اور یا تو انسان دائمی جنتوں کا، وہ جنتیں جن کے اندر ہر چیز اویلیبل ہوگی، آپ خواہش کریں گے وہ ملے گی. عظیم ہوگا یا نہیں؟ جس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ اس جنت کے مالک بنا دیے جائیں گے. اور عظیم ہوگا یہ نہیں کہ برے لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کا انکار کر کے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم، جس کی ہولناکی کی داستان قرآن کے ایک صفحے پر موجود ہے. اس لیے یوم عظیم ہے. ثواب کے لیے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اصل جو مقصد ہے قرآن کا کہ پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا. اگر اس یوم عظیم کو میں نے اس طرح عظیم سمجھا تو میں اس کے لیے تیاری میں لگ جاؤں گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ ہے وہ بڑا عظیم دن. کیوں؟ اس دن لوگوں کی پیشی کس کے سامنے ہوگی؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ کہ اس دن اللہ تعالی حاکم ہوگا. یہ آپ کے کرپٹ ججز نہیں ہوں گے، آپ کے وکیل نہیں ہوں گے. وہاں انسان اور اللہ ہوگا، اور اس کے ایمان اور عمل صالح پہ فیصلہ ہوگا، اور برحق فیصلہ اللہ رب العالمین کریں گے. سوچیں ذرا، یہ دنیا بڑی عارضی ہے. کوئی سوال ان 6 آیت کے بارے میں؟
آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ہرگز نہیں. اچھا یہ ہرگز نہیں جو ہے کلا، میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے کوئی بحث چل رہی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان. کوئی لوگوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہوگا. یہ جو تم جو سوچ رہے ہو نا کہ دنیا میں کبھی پیسے دے کے چھوٹ گئے، کبھی سفارش پہ چھوٹ گئے، ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی. ہر چیز حق پہ مبنی ہوگی. ان، اور ہوگا کیا؟ ان بے شک کتاب الفجار لفی سجین، برے اعمال، ہاں ساری بدکاروں کا اعمال نامہ قید خانے کے دفتر میں ہوگا. اچھا آگے سجین اور علیین کی بحث آ رہی ہے. سجین اصل میں سمجھ لیں بات کو کہ سجین کیا ہے. وہ دفتر ہے، ریکارڈ آفس ہے، جہاں پہ سجین میں سجین سجن سے نکلا ہے. سجن کا معنی ہے قید خانہ. تو وہ قید خانہ وہ جگہ ہے، اللہ نے سجین جو وہ جگہ بنائی ہے وہ ہے رجسٹر آفس. کس کے وہاں رجسٹر ہیں؟ برے لوگوں کے اعمال کے رجسٹر وہاں رکھے گئے ہیں. اس کا نام سجین ہے. اس سے آگے مزید کوئی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان برے لوگوں کے اعمال نامے کا جو رجسٹر آفس ہے وہ ایک اور ہے جس کو سجین کہتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں اس کا آگے آ رہا ذکر وہاں ہم سمجھیں گے. تو سجین کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھے. اب پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما سجین ادراک. سر سجین زمین پہ ہے نا؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے تو بتائیں، قرآن سننے سے دلیل لائیں. سر آسمان پر نہیں نہ بدروہیں جاتی ہیں، وہ نیچے پھینک دی جاتی ہیں. دیکھیں آپ آگے مت جائیں. آپ نے ابھی کہا کہ یہ سجین زمین پر ہے. میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کی سنت کی دلیل لائیے. جو نہیں بتایا قرآن نے آپ مان لیں. اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. اب ہم کہیں کہ دنیا کہاں ہے، اللہ نے نہیں بتایا، میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. چیزوں کو خدا کے لیے سمجھنے سمجھانے اور اپنی عملی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں، بجائے اس کے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لگا دیا. کلا ہرگز نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا عمل نامہ قید خانے کے دفتر میں رکھا ہے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے. دیکھیں یعنی وہ کتنی بری جگہ ہے. ہاں وہ ہے کیا؟ سنیں، کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے. اچھا لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہمارے دائیں اور بائیں، اور وہ ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. اسی کو کتاب المرقوم کہا گیا ہے کہ فائنل شکل میں یہ اعمال نامہ جو ہے یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ سجین میں. کن کا؟ بدکاروں کا. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اب دیکھیں آگے صاف بتا دیا کون لوگ ہیں یہ مکذبین. الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. یوم الدین کا مطلب ہے وہ دن جس دن انسان کو برے اعمال کے نتیجے میں اس کو سزا دی جائے گی، اور نیک دین کا مطلب ہے سزا اور جزا، بدلہ. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس قیامت کو نہیں جھٹلاتا مگر کون سا شخص؟ وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہو. معتدن حد سے گزرنے والا، اثیم گناہ گار. کوئی چیز جو یہاں تک سمجھ نہ آئی ہو آیت 12 تک. تو پہلا کام، سر یہ سجین تو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ وہ دفتر ہے سر، پھر کہا ہے کہ سجین کیا ہے، تو یہ ایک کتاب ہے سر. وہ سجین کتاب ہے یا وہ جگہ ہے جہاں اس کو رکھا گیا ہے؟ وہ کتاب کہاں رکھی گئی ہے؟ کہاں وہ رکھی گئی ایک ہے؟
وہ ایک قید خانے میں آپ نے بتایا نا. سجین میں رکھی گئی ہے وہ کتاب جو لکھی گئی ہے، جو فرشتوں نے ہمارا کام ریکارڈ مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے لکھوا لیا، اس کے رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ سجین ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. اچھا، اب سر ہم آیت نمبر 10 کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں تفصیل سے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ جی پلیز. ہاں، اس کو کیا کیسے یہ کیا تھوڑا اور خاص؟ سر جی، واضح کر دو اس کو تھوڑا اور. میرا خیال ہے بات تو واضح ہے. ویلن تباہی ہے، کس کے لیے؟ مکذبین، مکذبین کے لیے. مکذبین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے بات کی تکذیب کرتے ہیں. اب میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، ایک ہے منکر انکار کرنا اور ایک ہے تکذیب کرنا. انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بھائی بس میں اس کو نہیں مانتا، لیکن اس کے آگے آپ دنیا میں آزادی سے عمل کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. تکذیب کرنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ نہ صرف مانتا نہیں ہے بلکہ اس کو جھٹلانے کے لیے اس کے خلاف رکاوٹیں کھڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ ہے مکذبین. ان کے لیے اللہ جزاک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزاک قیامت کے دن ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی. کیوں؟ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جزاک اللہ خیر. سر پھر ان میں کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ یہ یہودی وغیرہ کافر جو ہمارے دین کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں. آپ بڑے سادے ہیں. یہ جو آپ کے ججز ظلم کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ تکذیب نہیں کر رہے؟ یہ حق کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا رہے؟ بتائیں مجھے. اللہ جی نے سر. دماغ دیا ہے، سوچیں ذرا. ملک میں 75 سال سے یہ حکمران دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ فٹافٹ یہودی اور عیسائی اور بھائی وہ تو کافر ہیں، یہ مسلمان کفر کا ساتھ دینے میں کافروں سے آگے بڑھ کر ہیں اور اللہ کا راستہ روکنے میں کافروں سے زیادہ مستعد ہیں، اقتدار کو استعمال کر رہے ہیں. کچھ سمجھ آئی بات نہیں آپ کے؟ جی سر جزاک اللہ. قرآن ہم سے مخاطب ہے بھائی. یہ تھوڑا ہے کہ آپ یہ آیتیں کافروں کے لیے ہیں، یہ یہودیوں کے لیے ہیں، عیسائیوں کے لیے. تو قرآن تو ہمارے لیے آیا ہے، انہوں نے تو انکار کر دیا. دیکھیں صرف یہ نتیجہ ہے کہ ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کہ قرآن دیکھیں کس قدر حقائق، ہر زمانے کے حقائق کو کھول کھول کے واضح کر رہا ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے اعمال نامے رکھے جائیں گے کہاں؟ سجین میں. اچھا، پہلے تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکذیب کرتے ہیں آخرت کے دن کی، کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اس کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آخرت ہوگی نہیں. اور اس کا باور کرانے کے لیے دنیا میں طرح طرح کے چکر چلا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہو گئی، یہ معتدن اسیم ہے کہ حد سے گزرنے والے گناہ گار. پھر اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات احکامات تلاوت کیے جاتے ہیں، قالا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین. او چھوڑیں جی، یہ تو اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں. حالانکہ وہ حق ہے، وہ وہی ہے اللہ کی بات جو قرآن میں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کو اساطیر الاولین کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یومئذ للمکذبین، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ویل. آپ پڑھیں سمجھیں بات کو. آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. تو یہ وجہ کیا ہے جھٹلانے کی؟ اب سنیں. ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، کلا کا مطلب بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے.
سود کھا کھا کے ان کو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. یہ آپ کو اور میرے لیے ہے کہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اور وہ سیاہ دل جو ہیں وہ اب نیکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ہم تو اپنی خواہش نفس، شیطان اور رواجوں اور پتہ نہیں کس کس شرک اور بدعتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ جو برائیاں شروع میں چھوٹی کی، پھر بڑی کی، پھر بڑھتے بڑھتے آج معاشرہ اتنا برائیوں میں لتھڑا ہوا ہے کہ نیکی کرنا مشکل اور برائی کرنا آسان. آیت 14 پر کوئی سوال؟ اچھا، اب 9 بج گئے ہیں، اور یہ جو اگلا آیت 15 ہے نا، ذرا تیاری کر کے آئیے گا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ ہرگز نہیں، یقیناً اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. یہ رب کا دیدار کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ذرا آپ پڑھ کے آئیں، تاکہ کل جو ہے ہم جب اس پہ بات کریں، یہ بڑی اہم نقطہ ہے کہ رب کا دیدار ہے کیا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ رب کا دیدار کتنا زبردست ہوگا، کتنا لطف اندوز ہوگا؟ سر جی، یہ سر سب یہ سے تو اوپر جو درجہ ہے نا، یہ وہ ہے جنت. جب جنت میں بھی جائیں گے تو بہت خوش ہوں گے، مگر جب اللہ کا دیدار کریں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پھر وہ دیکھتے ہی رہیں گے. تو سب سے جو افضل اور بہتر ہے وہ سب سے یہی ہے کہ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرمائیں گے. حنیف صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، ذرا الفاظ ٹھیک چناؤ کیا کریں جب حق بیان کریں. جنت سب سے مزیدار جگہ ہوگی، کوئی نعمت اپنی انتہا میں وہاں موجود ہوگی، لیکن دیدار الہی جب اللہ کرائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو انسان ہیچ سمجھے گا. وہ نعمتیں جو اس کے لیے اس سے پہلے، دیدار سے پہلے اتنی عظیم تھیں کہ وہ کہتا تھا کہ جنت میں جا کے کہ بس یہ انتہا ہے. تو صرف وہ انتہا نہیں ہے، جب ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. وہ خاص بندے نہیں استاذ ہوں گے. محترم ایک بات کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. جی، انیف صاحب نے جو بات کی ہے تو وہ بات تو وہی ہے جو آپ نے کہی ہے. انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھیں گے دیکھتے ہی رہ جائیں گے. بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. پہلے میرا سوال یہ تھا، دیکھیں آپ جب اس طرح کرتے ہیں نا، تو پہلے سوال کو سمجھا آپ نے کہ میں نے کہا کہ وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ جنت سے بھی بڑھ کے ہوگا. آپ پہلے سوال، جب میں جواب دے رہا ہوں تو غور کریں، اور آپ پہلے سوال کو کے جواب پر بھی غور کریں. جواب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال پہلے ٹھیک ہو اور سوال کا جواب بھی ٹھیک ہو. انہوں نے، آپ کہتے ہیں انہوں سر نے ایک سوال ہے، میری، سر ایک ایک منٹ. سوال ہے جی فرمائیں. کہ جنت میں جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کے تو درجے مختلف ہوں گے، جی، تو کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جنتی کو اس کو الگ الگ درجے کے مطابق ہوگا یا ایک ہی جیسا ہوگا؟ وہ سب کے لیے دیدار الہی جو ہے وہ سب کے لیے جنتیوں کے لیے ہوگا. جی تو سر. نہیں سر، میں یہ سر جاننا جی چاہ ایک رہا ہوں، سوال. جیسے ایک محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے نا، لائک آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اللہ پاک سے، وہ شاید ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا. تو اس درجے کے مطابق ہر جنتی کو اللہ پاک جو دیدار کرائیں گے وہ اس درجے کے مطابق ہوگا یا ایک برابر لیول میں ہوگا؟ یہ ایک جاننا چاہ رہا تھا میں. اچھا، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. سنیں میری بات. ہر آدمی جو ہے نا اس درجے کے مطابق اس سے محظوظ ہوگا، اس کی لطف اٹھائے گا.
جو زیادہ نیک ہوں گے، جن کا اللہ کے ساتھ دنیا میں تعلق رہا، ان کی وہ کیفیت مختلف ہوگی، اور جو دنیا جنت میں چلے گئے لیکن درجہ نیچا ہے، محظوظ وہ بھی ہوں گے، لیکن لطف اندوزی کا جو عنصر ہے وہ مختلف ہوگا دونوں کے لیے۔ جی جزاک اللہ، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ محبت کے جو جتنا اعلیٰ درجے پہ ہوگا، اس کو اللہ کا جو دیدار ہے وہ اتنا زیادہ عظیم اور محظوظ کرے گا۔ جب آپ سوال کریں گے نا سر تو مجھے پتہ چلے گا، میں ضرور جواب دوں گا، اسی لیے میں آپ سے سوال کی درخواست کرتا ہوں۔ چلیے، سر ہمیں درس میں بتاتے ہیں نا کہ اگر ہم دعائیں شروع کریں مقربین میں اللہ ہمیں شامل کرے نا، تو مقربین جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کی شوق رکھتے ہیں اسی دنیا میں ہی۔ اگر ہم کریں نا، شوق رکھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مقربین میں ہمیں شامل کر دے گا انشاءاللہ سر، اگر ہم دعائیں کریں۔ صرف دعائیں سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے؟ کیوں انہوں نے اتنے غزوات لڑے؟ کیوں انہوں نے مکے میں جی سر۔ اذیتیں برداشت کی؟ دعاؤں کے ساتھ جب تک آپ جد و جہد نہیں کریں گے، انتھک کوشش نہیں کریں گے، صرف جی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ مجھے بتائیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کرتوت ہمارے اس کے برخلاف ہیں۔ کوئی تبدیلی آتی ہے؟ دعا ضروری ہے، دعا سے پہلے دوا ضروری ہے۔ قرآن سر اور بتائے ہم جی سر اور ہم دیکھ لیں کہ یہ کس صورت کے انڈر آ رہا ہے۔ دیکھیں اس کی تو ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے کہ ناپ تول میں کمی اور یہ سارے معاملات، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی دید ہمیں دیں گے، ورنہ صرف دعاؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمل دیکھیں، دعا ضروری ہے۔ کیوں؟ توفیق وہ دیتا ہے، اس کے نتائج اسی کے فضل سے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے عمل کر کے میرے پاس آؤ۔ سر اگر ہمیں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے تو ہمارے سارے معاملات اللہ کی طرف ہی ہو جائیں گے۔ محبت زیادہ اہمیت ہے، ضروری ہے۔ اگر کس ہمارا محبت کی بات؟ کس محبت؟ سارے مسلمان کہتے ہیں۔ سر اللہ میں اور آپ، ایک منٹ، یہ آپ جنرلائز مت کریں۔ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس دعوے کے نتیجے میں میرا عمل وہ نہیں ہے، تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ اللہ سے محبت بھائی، آپ بھی کلیم کر رہے ہیں، میں بھی کلیم کر رہا ہوں۔ عمل کیا ہمارا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ میں اپنے سے سوال کروں، مجھے سمجھ آ جائے گا۔ ہماری بس ایک نماز صحیح ہو جائے نا، بالکل اللہ والی نماز ہو جائے، بس پھر ہم جیت گئے ہیں۔ اچھا یہ سر بتائیں، اللہ والی نماز آپ کی کب ہوگی؟ سر ایک بڑا چھوٹی سی سر بات کوشش کر رہے ہیں، سر دعا کریں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے۔ سر ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے نا محبت کے حوالے سے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ روزی اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی یقین دہانی کرے کہ آیا اس کا کامل ایمان ہے اس بات پر۔ کہتے تو سارے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے، لیکن کامل ایمان سے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو باہر نکل کے دکانوں سے لوگوں کو کیوں کھینچتے آؤ مجھ سے یہ لے لو، آؤ مجھ سے یہ چیز لے لو؟ تو یہ تو اللہ پہ ایمان نہ ہوا۔ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم نے دعووں پہ جی رہے ہیں۔ عمل دعوے کا ثبوت ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، مومن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سودا بیچنا ہے، خریدنا ہے، اللہ برکت دے گا، پھر اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہے، اگر وہ اس کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے۔ تو اگر اس سے ہٹا ہوا ہے، جتنا ہٹا ہوا ہے اتنا وہ غلط اور گمراہ ہے۔ یہ بڑی سمپل سی لاجک ہے۔ لیکن سر یہ اللہ پر ایمان کا کہ بھائی اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پھر بندہ کیوں وہ اناؤنس کرتا ہے ہماری چیزیں لے لو۔ یہ سر محنت تو ہم نے کرنی ہے نا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پہ ایمان ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، لیکن ہم نے تو کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ بس اللہ نے روزی دینا ہے، وہ خود ہی پہنچائے گا، ایسا تو نہیں میڈم، ہے نا میں نے سر۔ آپ سے گزارش کر دی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر۔
میں نے اصول سر بتا امید دیا. امید اب سے آپ سر امید سے دنیا قائم ہے نا. امید بھی تو ہم رکھیں گے نا, اچھی سوچ تو رکھیں گے اللہ سے, اور پھر محنت بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے. امید, آپ جب امید کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں آپ بہت جنرلائز کر رہے ہیں. امید اللہ سے ہونی چاہیے. جی اور سر, اللہ سے امید رکھیں گے. اب پہلے میری بات سنیں. امید جب اللہ سے ہوگی تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس امید کو پورا کریں گے. انہی امیدوں نے تو ہمیں آج بیڑا غرق کر دیا ہے. رشوت ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ ہماری امیدیں ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل ذرا بہتر ہو. سر جی اللہ جی تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جیسا آپ گمان کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے. گمان اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو نہیں تو مومن پھر کیا ہے؟ مومن تو وہی ہے جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا اور ویسا گمان. تو میڈم آپ پھر یہی کہیں نا کہ قرآن و سنت کے مطابق جیسا اگر آپ عمل کر کے اس سے گمان رکھیں گے, وہ معاملہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا. بالکل انشاءاللہ.